अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। पिछले कुछ लेक्चर से मैं थोड़ी सी धमकी देता आया हूँ, थोड़ा सा आपको बताता आया हूँ कि कुछ एक्साइटिंग स्टफ़ आने वाला है। आज वो एक्साइटिंग स्टफ़ से हम थोड़ा सा पर्दा उठाते हैं और देखते हैं क्या हम बात करने लगे हैं। आइडिया इज़ कि अभी तक हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग या जिसको हम नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कहते थे टॉप डाउन अप्रोच के साथ, उसके बारे में बात करते आए हैं। और हमारी व्हीकल जो थी, जिस सवारी पे हम चल रहे थे, वो सी लैंग्वेज थी। कुछ C++ के फीचर्स हम इस्तेमाल करते आए हैं, लाइक उसका इनपुट आउटपुट सिस्टम सी इन और सी आउट हम इस्तेमाल करते आए हैं, बजाय सी का जो स्टैंडर्ड प्रिंट एफ और स्कैन एफ होता था। लेकिन बाय एंड लार्ज हम सी लैंग्वेज के साथ डील कर रहे थे। आज जो थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना है वो है C++ लैंग्वेज के साथ, और बाकी का कोर्स जो है वो हम C++ के फीचर्स और उसके क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये मैं क्लियर करता चलूँ कि ये कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है। वो कोर्स बाद में आएगा, वो एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड कोर्स है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात होगी। इस कोर्स में हम C++ के एनहांस्ड फीचर्स, जिसमें क्लासेस वगैरह हम ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन जो इनहेरिटेंस और इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ आती हैं, वो हम अगले कोर्स में इंडिपेंडेंटली कवर करेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक एट कि हमने कौन से एनहांस्ड फीचर्स हैं जो C++ में इंट्रोड्यूस हुए थे। उनमें से चंद एक मैं गिनाता चलता हूँ, वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। पहला जो है वो है डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट्स। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम इनलाइन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और चलते चलते हम कुछ क्लासेस के ऊपर भी शायद बात करें, वरना वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। सो आइए पहले थोड़ा सा पीछे को चलते हैं और देखें हिस्ट्री क्या है C और C++ की। C, जैसे मैंने पहले भी एक लेक्चर में जिक्र किया था, बनी थी 70s के अंदर, और ये बेल लैब्स के अंदर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसको डेवलप किया लैंग्वेज को। इसके अपने प्रेसिडेंट्स हैं, ये किन लैंग्वेजेस से डिराइव हुई है, किन्होंने इसको इन्फ्लुएंस किया। लेकिन व्हाट वी हैव लर्नड सो फार इज कि इट इज़ अ लीन एंड मीन लैंग्वेज। इट्स अ वेरी कंसाइज, वेरी स्मॉल लैंग्वेज विद अ लॉट ऑफ पावर। वो पावर मुझे पता है आपके क्वेश्चन आंसर्स देख के कि जी कुछ कंफ्यूजिंग हो रही है, ख़ास तौर पर पॉइंटर्स का जो इशू है कि जी पॉइंटर क्या चीज़ होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो एरिया आ रहा है, कुछ हमने पहले जो मेमोरी एलोकेशन की बात की थी, मैलॉक वगैरह, उससे भी आपको आइडिया होगा कि जी पॉइंटर्स की पावर क्या है। और अब जो हम कवर करेंगे उसके अंदर भी पॉइंटर्स बार बार आएंगे, लेकिन मे बी विद डिफरेंट नेम्स एंड मे बी विद डिफरेंट यूजेज एंड इन अ मोर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। सी के बाद ये काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी नहीं कहना चाहिए, ये एक ऐसी लैंग्वेज बन गई जिसने दुनिया या प्रोग्रामिंग वर्ल्ड को, इट टुक इट बाय स्टॉर्म एंड इट बेसिकली कॉन्कर्ड द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग यूनिक्स इटसेल्फ वर रिटन इन द सी लैंग्वेज। जब जाके सी की लिमिटेशंस जाहिर होने लगी, तो वो क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें ये लिमिटेशंस फील होने लगी। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। एज वी हैव लर्नड सो फार, C इज़ अ लैंग्वेज जहाँ पे प्रोग्राम्स आर कंपोज्ड ऑफ फंक्शंस। और फंक्शंस जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक बड़ा सा प्रॉब्लम लें, उसके टुकड़े करने शुरू करें, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते जाएं, और फिर मॉड्यूल्स की जगह पे वो फंक्शंस लिखने शुरू कर दें जो कि वो मॉड्यूल्स का काम करते हैं। और इन सब फंक्शंस को जोड़ के एक मेन प्रोग्राम के कंट्रोल के अंडर दे के उसको हम अपना पूरा प्रोग्राम कहते हैं। ये टॉप डाउन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की अप्रोच थी, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के कुछ मैंने आपको रूल्स भी बताए थे जो अभी भी वैलिड हैं और आइंदा भी वैलिड रहेंगे। उनको मैं रिएटरेट करता चलूँ कि जी आपने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करनी है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखने हैं, फंक्शंस लिखने हैं, वो लंबे चौड़े नहीं लिखने। जब भी आपको लगे कि एक फंक्शन जो है वो 2-3-4 सफ़े या 2-3-4 स्क्रीन से बढ़ रहा है, तो उसको छोटा करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू मेक इट कंसाइज, एंड एवरी फंक्शन शुड परफॉर्म अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क। उसके बाद हमने कहा कि फंक्शंस के अंदर जहाँ तक हो सके वहाँ पे सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट रूल को ओबे करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एंड इट लीड्स टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड व्हेन वी कम बैक टू रीविजिट इट। डू वी कम बैक टू रीविजिट इट? अगेन आई हैव मेंशन्ड इट मेनी टाइम्स बिफोर एंड आई विल से इट अगेन। डोंट अस्यूम कि आपका कोड एक दफ़ा लिखा तो या वो हमेशा तक चलता ही रहेगा,
وداؤٹ ریکوائرنگ اینی چینجز, اور یا وہ ایک ہی دفعہ استعمال ہوگا اور دوسری دفعہ استعمال کبھی نہیں ہوگا. یہ دونوں اپروچز جو ہیں یہ ذرا سی شارٹ سائٹڈ ہیں. When you write useful programs, useful code, you will find that there will be a reuse for it. You will come back and will try to use it again in some other instance, some other requirement. چلتے چلتے 5 سال کے بعد آپ کو پتا چلے گا, اوہو میں نے ایک بینک کا سسٹم لکھنا ہے جس کے اندر نمبرز کو ورڈز میں ایکسپریس کرنا ہے, اور خیال آئے گا کہ ہاں وہ 5 سال پہلے ہم نے ایک فنکشن ایسا لکھا تھا, وہ کوڈ کیا تھا. Rather than reinventing the wheel every time we face a problem, we would want to reuse some of the stuff that we had done before. When we follow the rules of good structured programming, وہ جو 5 سال کے بعد جب ہم اپنا لکھا ہوا سورس کوڈ کھولیں گے تو اس میں ہمیں جلدی سے سمجھ آ جائے گی کہ جی ہم نے کیا کیا تھا اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اور اگر کسی ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہو تو ہم اس کو ایزیلی ماڈیفائی کر لیں گے. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے کوڈ کو کامنٹ کیا کریں, وہ بھی ہماری یاد دہانی کے لیے ہے اور صرف ہمارے لیے نہیں. Remember, when you get into large projects, when you get into bigger programs, تو وہ 1 person task نہیں ہوتا. Normally there's a team of programmers working on that problem. When you're working in a team, other people in the team have to understand کہ آپ نے پروگرام کیا لکھا ہے اور آپ نے کس طرح سے کیا لاجک استعمال کیا ہے, اور اس کے اندر جو کامنٹس ہیں وہ بہت یوزفل رہتے ہیں. سو نہ صرف بعد میں اپنی یاد دہانی کے لیے بلکہ when working in a team اسی وقت بھی کسی اور نے آپ کا اگر لکھا ہوا فنکشن استعمال کرنا ہے تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ فنکشن کھول کے پہلے اس کو دیکھتا رہے اسکرین کے اوپر اور پھر بھاگا بھاگا آپ کے پاس آ جائے کہ بھئی وہ تمہارا فنکشن تو میں نے استعمال کرنا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے کیا ہوا ہے اس کے اندر. سو liberally comment your code, write lots of comments and write useful comments. At least tell us فنکشن کرتا کیا ہے, اس کو کیا آرگومنٹس پاس کیے جاتے ہیں, ان کی کیا پروسیسنگ ہوتی ہے اور یہ واپس ویلیو کیا ریٹرن کرتا ہے یا کیا پروسیسنگ کرتا ہے. اس کے بعد ڈونٹ رائٹ یوز لیس کامنٹس کہ جی وائل لوپ سے پہلے کامنٹ لکھا ہوا دس از اے لوپ. آئی مین ایوری باڈی کین سی اٹس اے وائل لوپ, اٹس اے لوپ, سو دیر از نو نیڈ فار دیٹ کامنٹ. ہاں اگر کامنٹ اس طرح سے لکھیں کہ جی دا فالوئنگ لوپ پروسیسز دا پے رول آف آل دا پیپل ان دا کمپنی, تو پھر ایکچوئل پروسیسنگ آف دا پے رول کے اوپر تو لوگ غور کر سکتے ہیں کہ کیسے کی ہوئی ہے, لیکن ان کو لوپ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ جی یہ والی لوپ جو ہے یہ کام کر رہی ہے. سو اینی وے اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے جو پرنسپلس اور آئیڈیاز میں نے آپ کو بتائے وہ میں نے کہا ویلڈ ہیں اور ویلڈ رہیں گے, اینڈ یو شوڈ یوز دیم ایز دا بیسس آف آل دا پروگرامز دیٹ یو رائٹ. ناؤ بیک ٹو وائی وی نیڈیڈ اے چینج. ہوا یہ آپ کو یاد ہوگا اگر پوری ہسٹری ٹریس کریں زیادہ ٹائم لگ جائے گا, لیکن مشین لینگویج کے بعد اسمبلی لینگویج آئی جہاں پہ ہم نے تھوڑے سے سمبولک کوڈز استعمال کرنے شروع کیے جو ہمیں ایز ہیومن بینگز اٹس ایزیئر فار اس ٹو انڈرسٹینڈ رادر دین رائٹنگ ونز اینڈ زیروز. سمبولک کوڈ جو تھا اسمبلی لینگویج کے بعد ہم تھوڑے سے ہائر لیول لینگویجز کی طرف آ گئے, مثلاً کوبول یا فورٹرین, جہاں پہ دے ور مور انگلش لائک, سو اٹ واز ایزیئر فار اس ایز ہیومن بینگز ٹو ریڈ, اور پیچھے کمپائلر تھا جو کہ اس کو اٹھا کے چینج کرتا تھا. یہاں سے آگے چلے تو یہ اسپیگیٹی کوڈ کا زمانہ تھا, ہر طرف کو پروگرام کی شاخیں جا رہی ہیں, اس کو ٹریس کرنا, ڈیبگ کرنا, کسی اور کا لاجک سمجھنا بہت مشکل بات ہوتی تھی. میں اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں. میرے ایک دوست امریکہ میں کام کر رہے تھے, یہ 1971-72 کی بات ہے. ان سے میں ملنے گیا تو میں نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو, اس نے اپنا شاہکار مجھے دکھایا وچ واز اے بک, ٹھیک ہے نا, ایک کتابچہ تھا اچھا بھلا کوئی 100-150 صفحوں کا, اور وہ کیا تھا, وہ ان کا جو پروگرام انہوں نے ڈیولپ کیا تھا اس کا فلو چارٹ تھا. یعنی صرف فلو چارٹ جو تھا وہ کئی 100 صفحوں کے اوپر کانسٹیٹیوٹ کرتا تھا, اور اس کو میں نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی اینڈ گیو اپ ان 5 minutes کہ جی آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کا لاجیکل فلو کدھر جاتا ہے. جب ہمارے پرابلمس اور پروگرامس کی کمپلیکسٹی اس لیول پہ پہنچی تو اسٹرکچرڈ پروگرامنگ واز بورن. بریک دا پروگرام اپ, break it into smaller functions that we can understand and are more manageable. But اس کی بھی اپنی ایک لمٹ تھی. وہ لمٹ کہاں پہ آئی؟ اب دیکھیں, we have to understand کہ جی یہ فنکشن اورینٹیڈ پروگرامنگ جو ہے یہ کام کیسے کرتی ہے before we realize اس کی لمٹ کہاں پہ آتی ہے. جو ہم فنکشنل پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں اس میں جس ڈیٹا کو ہم نے پروسیس کرنا ہے وہ ایک قسم کی باہر کی اینٹیٹی ہے. It's an entity that doesn't belong to the program. So we write these functions that manipulate some data that we will provide it.
and therefore our focus is always on the function. When the problems جو ہیں they became complex, it turned out کہ جی we can't leave the data outside. somehow ڈیٹا جو ہے اب اس کو پروگرام کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک نیو تھاٹ پروسیس جو ہے یہ چلنا شروع ہوا کہ جی انسٹیڈ آف دا پروگرامز بینگ ڈریون بائی فنکشنز, دا پروگرام شوڈ بی ڈریون بائی ڈیٹا. تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دیتا چلوں اس اپروچ کا. دیکھیں آپ نے ورڈ پروسیسر تو استعمال کیا ہوگا, اس میں اگر آپ نے ورڈ کو کسی کو بولڈ کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. سمپل, آپ پہلے ورڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں اس کو بولڈ کر دو. Notice that the function came afterwards, the data on which it was to act came first. That doesn't happen with functions. ابھی تک ہم لکھتے ہیں square x, تو ہم کہتے ہیں square کرنا ہے, کس کو کرنا ہے, پھر x اس کو دیتے ہیں. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں لفظ پہلے سلیکٹ کرو اور پھر بتاؤ کہ کرنا کیا ہے, بولڈ, یا بتاؤ انڈر لائن کرنا ہے, یا جو بھی آئٹیلکس میں کرنا ہے وہ بعد میں آتا ہے. Now the programming approach is being driven by data. جب یہ پروگرامس کی کمپلیکسٹی اس لیول پہ پہنچی کہ فنکشنل پروگرامنگ یا اسٹرکچرڈ پروگرامنگ اسٹارٹیڈ ریچنگ اٹس لمٹس, پیپل اسٹارٹیڈ تھنکنگ آف اے نیو وے آف ڈوئنگ تھنگس. دیٹ نیو وے بیکیم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ. ارلی 1980s کی بات ہے, ایک اور بیل لیبس کا سائنٹسٹ بیان اسٹروسٹرپ, ڈیفیکلٹ نیم, ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ کہ جی سی لینگویج جو اتنی پاپولر ہو چکی ہے اس کو ذرا سا انہانس کیا جائے, اس کے اندر اور فیچرز ایڈ کیے جائیں جو کہ اس شارٹ کمنگ کو اوور کم کر سکیں کہ جی اٹ از اے فنکشنل لینگویج, اٹ ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ڈیٹا, ڈیٹا اندر نہیں آ سکتا, اینڈ سو فورتھ. سو ہی اسٹارٹیڈ ایوالونگ دس لینگویج, جس کا پہلے نام پڑا سی ود کلاسز, اور سی ود کلاسز سے چلتے چلتے اٹ ایونچولی فاؤنڈ اے نیم وچ واز C++. اور تھوڑا سا آگے کا بھی بتا دوں, اس کے بعد اس کا فالو اپ آیا جاوا کے ساتھ, اور جاوا کو سلینگ کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں C++-, یعنی C++ سے ایوالو ہو کے ایک بڑی سی لینگویج بن گئی, پھر اس میں سے کچھ فیچرز نکال دیے, مائنس کر دیے, تو ہمارے پاس جاوا آ گئی. اینی وے دیٹ واز لائٹ ہارٹیڈ, اٹس ناٹ ایگزیکٹلی ٹرو, بٹ ایولیوشن یہی رہی ہے لینگویجز کی. C++ یا سی ود کلاسز جو ہے اس کے اندر صرف کلاسز کا کانسیپٹ نہیں, کچھ اور چیزیں بھی انٹروڈیوس ہوئیں. ان چیزوں کے بارے میں آج ہم پہلے بات کریں گے اور کلاسز میں ہم بعد میں پہنچیں گے. پہلی چیز ہم لیتے ہیں ڈیفالٹ فنکشن آرگومنٹس. دیکھیں فنکشنز ہم اب تک لکھتے آئے ہیں, اور فنکشنز لکھتے وقت ہم دیکھتے تھے کہ جی ان کو کچھ ہم ڈیٹا پاس بھی کرتے تھے, اور پاس کر کے وہ فنکشن ان کو کچھ پروسیس کرتا تھا اور ڈیٹا کو ہمیں واپس دیتا تھا. کئی جگہوں پہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جی ایک فنکشن کو 4 آرگومنٹس اگر پاس کرنے ہیں, 2 یا 3 جو ہیں وہ ہمیشہ وہی جا رہے ہوتے ہیں, اور 2 یا 3 جو ہیں وہ تھوڑے سے بدل کے ہم دے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک فنکشن ہے, وہ کہتا ہے پاور ایکس این, ویئر ایکس از دا نمبر جس کی ہم نے پاور لینی ہے, اور این جو ہے از دا پاور ٹو وچ ایکس از ٹو بی ریزڈ. نا سپوز آپ نے لکھ تو لیا فنکشن اور پھر اس کو استعمال میں لانے لگے, تو آپ کو پتا چلا کہ جی آپ کے جس پرابلم ایریا میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں 90 ٹائمز آؤٹ آف 100 آپ ایکس کو اسکوئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یو آر آلویز اسکوئرنگ دیٹ, اینڈ ونس ان اے وائل اس کا کیوب بھی لے لیتے ہیں یا ٹو دا پاور 4 بھی لے لیتے ہیں. بڑا کنٹرائبڈ ایگزامپل ہے, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو لیڈ اپ انٹو دا فیکٹ دیٹ ڈیفالٹ فنکشن آرگومنٹس آر یوزفل. وین وی فائنڈ کہ ایک فنکشن ہے جس کے کچھ آرگومنٹس ایسے ہیں جو بائی اینڈ لارج ان کو ایک ہی ویلیو پاس کی جاتی ہے, اور کبھی کبھی ان میں چینج آئے گی یا کچھ اور ایریاز میں چینج آئے گی, تو ان فنکشنز کو ہم ڈیفالٹ فنکشن آرگومنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. Now what does this mean? With default function arguments, جب ہم فنکشن کا پروٹوٹائپ لکھتے ہیں یا فنکشن کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں, تو اس کے اندر ہم اس کی جو آرگومنٹ لسٹ ہے وہیں پہ ویلیوز دینے لگ پڑتے ہیں. ایک ایگزامپل لے لیں, ایک فنکشن ہے جو کہ 2 آرگومنٹس لیتا ہے, پہلا انٹیجر ہے اور دوسرا ڈبل ہے, اور اس کے ساتھ کچھ کیلکولیشن کرتا ہے. Now normally if the function is called f, we would have written اس کا پروٹوٹائپ f int I double x. کچھ اس طرح سے ہم نے اس کی پہلی لائن لکھ دینی تھی, پروٹوٹائپ کہہ لیں یا ڈیفینیشن کی پہلی لائن. اب سپوز کہ جی
آئی اور ایکس ایسے ہیں جن کو بائی اینڈ لارج ایک قسم کی ویلیوز ہی پاس ہو رہی ہوتی ہیں بار بار، اور کبھی کبھی ان کے چینج کی ضرورت ہے. تو وہ ویلیوز جو کہ بار بار استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ہم فنکشن کی پروٹوٹائپ یا ڈیفینیشن کی پہلی لائن جو ہے اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں. اب جو میں نے اگزامپل لیا، ہم نے کہا جی ایف جو ہے وہ دو آرگومنٹس لیتا ہے، پہلا انٹیجر دوسرا ڈبل. تو ہم کریں گے کیا کہ اگر انٹیجر کو سب سے پہلے مطلب کامن ویلیو جو جانی ہے وہ 1 ہے، اور ڈبل کی جو کامن ویلیو جانی ہے وہ ہے 10.5، تو ہم فنکشن کے پروٹوٹائپ میں یا اس کی ڈیفینیشن کی پہلی لائن جو ہے وہاں پہ ہم لکھیں گے ایف، پھر پیرنتھیسز کے بعد انٹ آئی اکول ٹو 1 کاما ڈبل ایکس اکول ٹو 10.5 پیرنتھیسز کلوزڈ، اور اس کے بعد فنکشن سارا لکھ دیں گے. دیکھیں ہوا کیا، جو اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فنکشن کی پروٹوٹائپ، فنکشن کی ڈیفینیشن کی پہلی لائن، یہ آپ سمجھیں کہ جو سب سے پہلے پروگرام کے اندر شامل ہوگی. اگر آپ نے پروٹوٹائپ اوپر دے دیا ہے تو وہاں پہ آپ یہ ڈیفالٹ آرگومنٹس دیں گے، اور اگر فنکشن ہی پورا مین سے پہلے لکھ دیا ہے تو ڈیفالٹ آرگومنٹس جو ہیں وہیں پہ آپ دکھا دیں گے. ہوتا کیا ہے، اب آپ فنکشن کو کال کر سکتے ہیں in this particular example with 0, 1 or 2 arguments. کیسے؟ سپوز ہم نے چھوٹا سا فنکشن لے لیتے ہیں. ایف کرتا کیا ہے کہ جی اٹ سمپلی پرنٹس دا ویلیوز آف آئی اینڈ ایکس. جو بھی انٹیجر تھا اس کی ویلیو اس نے پرنٹ کر دینی ہے، اور جو ڈبل اس کو پاس ہوا ہے نمبر اس کی ویلیو اس نے پرنٹ کر دینی ہے. اب مین کے اندر آپ پہلے تو کال کریں ایف کو، ایف ود پیرنتھیسز ایمٹی، ان کے اندر کوئی آرگومنٹ پاس نہیں کرتے. یہ یو شوڈ ٹرائی اٹ آؤٹ اینڈ پروو ٹو یور سیلف دیٹ اٹ ورکس. واٹ یو ول فائنڈ از دیٹ یور فنکشن از پرنٹنگ آؤٹ آئی کی ویلیو 1 اور ایکس کی ویلیو 10.5. نیکسٹ کال آپ کریں مین میں سے ہی ایف آف 2، یعنی ایف کو ایکچولی 2 آرگومنٹس چاہیے لیکن ہم بھیج صرف ایک رہے ہیں. اب دیکھیں ایف کیا کرتا ہے، وہ دکھائے گا آئی کی ویلیو 2 اور ایکس کی ویلیو 10.5. Now go to the third step. You say f of 2, 12. Now the function will show the values I کی ویلیو 2 اور x کی ویلیو 12. اس سے تھوڑا سا آپ کو پیٹرن کا اندازہ ہو گیا کہ جی یہ ڈیفالٹ ویلیوز استعمال کیسے ہو رہی ہیں. اب ان کے تھوڑا سا رولز کی طرف چلیں. دیکھیں میں نے کوئی ایگزامپل ایسا نہیں دیا جہاں پہ I کی ویلیو کو میں نے اومٹ کر دیا ہو اور کہا ہو کہ جی f of 12.0 کوئی جادو سے اس طرح سے چلے کہ I کی ویلیو 1 رہے اور x کی ویلیو 12.0 ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. ڈیفالٹ ویلیوز آر اپلائیڈ اسٹارٹنگ فرام دا لیفٹ ٹو رائٹ، اینڈ دیئر فور اگر آپ نے کوئی بھی ویلیو پرووائڈ کی ہے کال کرتے وقت، یعنی مین میں یا کسی اور فنکشن سے جہاں سے f کو کال کیا جا رہا ہے، جب بھی اس میں آپ پہلی ویلیو دیں گے تو وہ فنکشن کے پہلے آرگومنٹ کی ویلیو کو ریپلیس کرے گی. دوسری ویلیو دیں گے تو دوسری ویلیو کو ریپلیس کرے گی، اینڈ سو آن. میں تو ایگزامپل 2 آرگومنٹس والی بات کر رہا ہوں، مے بی 10 آرگومنٹس جاتے ہوں، بٹ وہ لیفٹ ٹو رائٹ اسائن ہوں گی. دیر از نو لگژری، دیر از نو فیچر جو یہ کہے کہ جی پہلا آرگومنٹ ڈیفالٹ استعمال ہو جائے اور دوسرے کی ویلیو ہم پرووائڈ کریں گے کال کرتے وقت. اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ کو پہلی ویلیو بھی پرووائڈ کرنی پڑے گی. سو پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ دیٹ یو کی ناٹ omit values at the beginning of the list. You can omit them from the right hand side. اسی رول کو اگر ایک اور طریقے سے دیکھا جائے کہ جی فنکشن کی ڈیفینیشن میں اگر ہم ڈیفالٹ ویلیوز دینا چاہتے ہیں تو اسی رول کے وجہ سے یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جی دا ڈیفالٹ ویلیوز رائٹ ٹو لیفٹ سپلائی کرنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر اسی فنکشنس کو لے لیں، ہم ایف کو لے لیں اور ہم کہیں کہ جی ڈیفالٹ ویلیو صرف ایکس کی دینی ہے، تو ایکس جو ہے وہ اس کی لسٹ میں اخیر پہ آنا چاہیے تاکہ یہ رول ڈس اوبے نہ ہو جائے کہ جب ہم اس کو کال کریں تو جو نمبر دیں گے وہ پہلے آرگومنٹ کو سپلائی ہوگا، دوسرا نمبر جو ہے وہ دوسرے آرگومنٹ کا سپلائی ہوگا. اگر آپ اس کو سوئچ کر دیتے، یعنی ہم کہتے ایف پیرنتھیسز کے بعد ڈبل ایکس اکول ٹو 10.5 کاما آئی، تو دیکھیں اب ایکس کی ڈیفالٹ ویلیو استعمال کرنے کا کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے. You will have to supply values for both of the arguments as per this rule. So please remember, whenever you have default values that you want to use in a function, make sure کہ جو وہ variables جن کو default values دی جا سکتی ہیں تو وہ function کی
प्रोटोटाइप के अंदर वो राइट हैंड साइड पे आए, ठीक है, दे शुड बी ऑन द एक्सट्रीम राइट. इसके बाद कोई नॉन डिफॉल्ट वैल्यू वाला आर्गुमेंट नहीं हो सकता. उसके लेफ्ट पे नॉन डिफॉल्ट वैल्यू वाला हो सकता है. इन अदर वर्ड्स, कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी तो सारे आर्गुमेंट्स की डिफॉल्ट वैल्यू दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अब प्रैक्टिकली काम कहाँ आएगा? सपोज हमारा फंक्शन f जो है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये आउटपुट में लिखता है द वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज और फिर आगे i की वैल्यू. सो ये चीज़ें आप डिफॉल्ट के अंदर भी ले जा सकते हैं कि जी ये हमेशा ये चीज़ लिखता है. सो मे बी यू कुड हैव मॉडिफाइड दिस फंक्शन एंड सेड कि इसको एक स्ट्रिंग भी पास होती है जो कि इंटीजर से पहले लिखी जाएगी और स्ट्रिंग की वैल्यू ये है द वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज. और अगर हम ये चाहें कि जी इसकी जगह पे कुछ और लिख दिया जाए तो फिर कॉल करते वक्त हम नई वैल्यू दे देंगे, डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, जो आपने कॉल करते वक्त वैल्यू सप्लाई की है वो प्रिंट होगी. सो इट इज़ क्वाइट अ यूजफुल मैकेनिज्म. द ओनली रूल दैट यू हैव टू रियलाइज इज कि जी डिफॉल्ट वैल्यूज किस तरतीब में प्रोवाइड की जाती हैं, फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, और आप कोई वैल्यू ओमिट नहीं कर सकते अगर आप बाद वाली वैल्यू इस्तेमाल या प्रोवाइड करना चाहें कॉल के अंदर. सो दैट वाज एन इशू विद डिफॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट्स. एज यूजुअल व्हेनेवर आई इंट्रोड्यूस अ टॉपिक आई विल ऑलवेज टेल यू कि जी अब आप प्रोग्राम लिखें अपने लिए एंड प्रूव टू योरसेल्फ दैट इट वर्क्स. ये फीचर सी में नहीं था, C++ में इंट्रोड्यूस हुआ है, one of default argument values. Let's go on to the next topic. वो topic जो है that has to do with the declaration of variables inside the code. पहले जब C शुरू हुई थी उसके अंदर रूल ये था कि जी तमाम declarations प्रोग्राम के ऊपर आनी चाहिए, और जब declarations ऊपर आ गई तो फिर नीचे उन variables को हम इस्तेमाल कर सकते थे. इस रूल को ऑलरेडी हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं और प्रोग्राम्स जो लिखे हैं उसके अंदर रिलैक्स कर चुके हैं, लेकिन आज एक्सप्लिसिटली उसको टैकल करते हैं. C++ के अंदर एक चेंज जो आया, उन्होंने ये कहा कि जी वेरिएबल जो है वो प्रोग्राम में कहीं पे भी डिक्लेयर हो सकता है. ओके, नॉट जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम और एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक, बट इट कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द कोड. फिलॉसफी इसकी क्या है? फिलॉसफी ये है कि जी जहाँ पे आपने किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो उस जगह के करीब से करीब जाके वहाँ पे डिक्लेयर करें. सो अगेन प्रोग्राम पढ़ते वक्त आपको नज़र आएगा कि जी यहाँ पे हमने आई को डिक्लेयर किया और साथ ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं. नाउ अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट डायरेक्शन नहीं है, इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी. यू कैन स्टिल डिक्लेयर फंक्शंस और रादर द वेरिएबल्स एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम. देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट यू डिक्लेयर देम very close to the point where you are going to use them. So it becomes a matter of style. Again, I will refer back to the discussion boards and even the moderated discussion board जो हम खोलते हैं occasionally. आप बार बार ये पूछते हैं कि जी int I equal to 0 लिखना बेहतर है या int I और फिर नीचे I equal to 0 लिखना बेहतर है. I से बेहतर वो चीज़ है जो आप अपनाएं, ठीक है. Develop your own styles. It is not for me to tell you which is better and which is not, because when you talk about style, it's a matter of पसंद. आपको पसंद क्या चीज़ आती है. हाँ, एक चीज़ मैं कहता चलूँगा, be consistent in your style. अगर आपको लगता है कि अगर जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसको उसी वक्त इनिशियलाइज कर दिया जाए, and you find it easy to read and easy to understand, then stick with that style. There's nothing wrong with it. ठीक है ना? My preference may be different, your preference may be different, लेकिन be consistent. इसी तरह अगर आप लूप्स को ले लें तो लूप्स को भी लिखने के कई तरीके हैं. while लूप ले लें तो while के बाद कंडीशन देने के बाद हम ब्रेस ओपन कर सकते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी आ जाती है और ब्रेस बंद करते हैं. दूसरे लोग जो हैं वो while और कंडीशन लिख के नेक्स्ट लाइन पे अकेली ओपनिंग ब्रेस लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट जो है, और फिर नेक्स्ट लाइन पे उसकी बॉडी लिखते हैं और अकेली लाइन के ऊपर ब्रेस को बंद करते हैं. अगेन इट्स अ मैटर ऑफ स्टाइल एंड चूज विच एवर वन यू फाइंड टू बी मोर कंफर्टेबल. ओके, डेवलप योर ओन स्टाइल, बट अगेन आई रिपीट, बी कंसिस्टेंट. हर दफा एक किस्म का काम करें. ऑल राइट, बैक टू द डिस्कशन एरिया. हम बात कर रहे थे कि जी पहले हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की बात की, उसके बाद बात की अब कि जी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कहाँ करना है.
So again a matter of style, but let's talk about the implications of this declaration. ایک چیز یہ ہے کہ جی ویریبل جس بلاک کے اندر ڈکلیئر کیا جاتا ہے یعنی بریسز کے اندر, اس کی اسکوپ وہ بلاک ہے. یعنی اگر بریسز اوپن کی اور اس کے اندر آپ نے کہہ دیا انٹ آئی, اور جب تک وہ بریسز بند نہیں ہوتی تو آئی آپ کو اویلیبل ہے اور ویزیبل رہے گا. جب بریسز ختم ہوئی اور وہ بلاک ختم ہوا تو آئی بھی ختم ہو گیا. سو بی اویئر آف دس کہ جناب وین ایور یو ڈکلیئر اے ویریبل ان سائڈ اے بلاک دین دا ویریبل ایگزسٹس, وہ زندہ ہی رہتا ہے صرف اس بلاک کے اندر. اس بلاک سے باہر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, وہ نظر نہیں آتا. یو کانٹ ریفرنس اٹ, کمپائلر ہی ایرر کو پکڑ لے گا. دوسری چیز, گوئنگ بیک ٹو دا فلاسفی آف ڈکلیئرنگ اے ویریبل ویری کلوز ٹو ویئر وی وانٹ ٹو یوز اٹ, تو کتاب میں بھی آپ نے کئی ایگزامپل دیکھے ہوں گے. انہوں نے فور لوپ لکھی اس طریقے سے ہے, فار انٹ آئی ایکول ٹو 0 اینڈ سو آن. یعنی انہوں نے انٹ آئی کو فور لوپ کے ساتھ ہی ڈکلیئر کیا اور ساتھ ہی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. دو چیزیں اس کے اندر آپ کو معلوم ہونی چاہیے. پہلی چیز, یہ جو انٹیجر آئی ہے یہ ڈکلیئر ہوا ہے آؤٹ سائڈ دا بریسز آف دا فور لوپ, یعنی اس کا اسکوپ جو ہے اب آگے باقی کے پروگرام میں چلے گا ایز لانگ ایز اس کے باہر کوئی اور بلاک نہیں تھا. ایک یہ چیز آپ خیال رکھیں. دوسری چیز یہ کہ جی بلاک کے اندر اگر آپ فار انٹ آئی اکول ٹو 0 تو کر دیا اور پھر بریسز کھول کے آپ نے وہاں پہ انٹ ٹیمپ کر دیا اور ٹیمپ کو استعمال کیا, تو جب فور لوپ ختم ہوگی ٹیمپ مر چکا ہوگا, وہ اویلیبل نہیں ہوگا باقی کے پروگرام کے اندر ایز پر دا پریویس ڈیفینیشن آف دا اسکوپ. آئی جو ہے وہ موجود رہے گا, اٹ ول بی اویلیبل اگین اینڈ یو کین یوز اٹ ایز این آرڈنری انٹیجر ویریبل ویر ایور یو وانٹ اٹ. سو یہ بات آ گئی کہ جب ڈکلیئرنگ اٹ ویر وی وانٹ ٹو یوز اٹ ویری کلوز ٹو دیٹ پوائنٹ. اگین اسٹائل کی بات ہے, آپ چاہیں تو پہلے انٹ آئی اوپر کر دیتے اور پھر فور میں ڈال دیتے. میرا اپنی پریفرنس تو ہے وہ تو یہی ہے کہ جی اس کو علیحدہ سے ڈکلیئر کیا جائے. وجہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے فور اسٹیٹمنٹ کے اندر انٹ آئی لکھ دیا ہے تو جب فور لوپ جو ہے ختم ہوتی ہے تو آئی پھر بھی ویزیبل رہتا ہے اور اویلیبل ہے. بھئی اگر وہ اویلیبل ہو گیا ہے اور وہ فور لوپ کے بعد بھی استعمال ہو سکتا ہے تو پھر فور لوپ کے ساتھ اس کی ایسوسیشن کیوں, پھر ہم کیوں کہیں کہ جی ڈکلیئر ہی ہم فور کے ساتھ کر رہے ہیں, یا تو ہوتا وہ مر جاتا. سو اٹس اے میٹر آف اسٹائل. آئی ایم ناٹ سیئنگ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ, آئی ایم سیئنگ ڈیولپ یور اون اسٹائل بٹ بی کنسسٹنٹ ود اٹ. اگین the advantage of you can argue both ways کہ جی جہاں پہ ہم نے استعمال کرنا ہے وہاں ڈکلیئر کیا ویریبل, بلاک کے اندر جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں وہاں پہ تو اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ جی بلاک سے نکلے, ویریبل بھی ختم ہو گیا, آپ نے پھر ڈیفائن کرنا ہے, پھر ڈیفائن کریں, پھر استعمال کریں. لیکن ادروائز اگر مین فلو کے اندر آپ نے درمیان میں آ کے کہنا ہے انٹ آئی اور پھر اس کا استعمال شروع کرنا ہے تو might as well do it at the top. But that's just a guideline, that's my preference. You can develop your own preferences. Let's go on to the next area and that is called inline functions. C++ نے یہ بھی ہمیں ایک فیسلٹی دی کہ جی ان لائن فنکشنز ڈیفائن یا ڈکلیئر کیے جا سکیں. ان لائن فنکشن کیا ہوتا ہے؟ پچھلے لیکچر میں جب ہم بات کر رہے تھے یا ایک دو لیکچرز پہلے ہم نے میکروز کی بات کی تھی, اور میکروز میں نے کہا تھا ایک دو آپ کو چھوٹے چھوٹے میکروز بھی بنا کے دکھائے تھے, میکس کا بنایا تھا یا سرکل ایریا کی بات کی تھی کہ جب وہ ڈیفائن ہوتا ہے اور اس کا نام ہم کوڈ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو پری پروسیسر اس کی ڈیفینیشن جو کہ شارپ ڈیفائن کے ساتھ استعمال ہوئی تھی وہ پوری ڈیفینیشن وہاں پیسٹ کر دیتا ہے اور پھر کمپائلیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. یعنی دا میکرو ریپلیسز the definition of the macro replaces wherever the macro name is used inside your program. Inline functions جو ہیں یہ بھی تقریباً ویسے ہی کام کرتے ہیں. ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے فنکشن کے نام سے پہلے آپ ان لائن لکھ دیتے ہیں, INLINE. اس کا مطلب یہ ہے, یہ ڈائریکٹیو ہے ٹو دا کمپائلر سیئنگ کہ جب یہ فنکشن استعمال ہوگا بجائے فنکشن کال جنریٹ کرنے کے اس کی جو ڈیفینیشن ہے پوری باڈی وہ وہاں پیسٹ کر دو اور اس کو پراپر آرگومنٹس وغیرہ پرووائڈ کر دو. فائدہ نقصان کیا ہے؟ پہلا نقصان کی بات کر لیتے ہیں. دیر از آلویز اے کاسٹ اینڈ اے بینیفٹ. نقصان یہ ہے کہ جی اگر وہ فنکشن آپ کے پروگرام کے اندر 10 دفعہ کال ہوا اور فنکشن اٹ سیلف جو ہے وہ 2 صفحے کا فنکشن ہے تو وہ 10 جگہوں پہ 2 صفحے پیسٹ ہوتے جائیں گے.
آپ کا پروگرام جو ہے اس طرح سے پھول کے بڑا ہو جائے گا when it goes to the compiler. Now, again, it is not relevant to say کہ جی is that good or bad because it depends on the particular circumstance. Maybe it's all right. You've got lots of memory, you've got lots of room, and there is no problem with execution of a large source code. تو آپ اس کو بلوٹ میں جانے دیں. ڈاؤن سائڈ کوئی آتی ہے؟ ویل ڈاؤن سائڈ کوئی خاص نہیں ہے ان لائن فنکشنز کی, لیکن اس چیز کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ ان لائن جو ہے از اے ریکویسٹ, اٹس اے ہنٹ ٹو دا کمپائلر, اٹ از ناٹ اے اسٹرانگ ڈائریکٹو. اگر کمپائلر کا دل کیا تو وہ اس کو ان لائن بنائے گا, اگر اس کو دل نہ کیا تو وہ آرڈینری فنکشن ہی کال وہاں پہ جنریٹ کرے گا. ہاؤ ڈو وی فائنڈ آؤٹ واٹ ہیپنس؟ It's difficult, but you can debug the program and look at the machine code to find out کہ وہاں پہ function call generate ہوئی ہے یا وہ code paste ہوا ہے, but that's advanced. For the moment, فائدے کی طرف چلتے ہیں کہ جی ان لائن فنکشن استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں ہم نے ایک میکرو ڈیفائن کیا تھا پچھلے لیکچرز میں, جہاں پہ ہم نے اسکوئر لیا تھا کسی نمبر کا, ہم نے اس کو ڈیفائن کر دیا تھا ایز ایکس اسٹار ایکس. اگر یہ ایسے ڈیفائن ہوا ہو تو جہاں پہ ہم اس کو کال کرنے جاتے ہیں, اگر ہم نے اس کو کال کر لیا وتھ سم تھنگ لائک آئی پلس جے, تو کیونکہ پری پروسیسر نے سمپل ٹیکسٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے, وہ وہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کر دے گا آئی پلس جے اسٹار آئی پلس جے, وچ از کلیئرلی کوائٹ ڈفرنٹ فرام آئی پلس جے ود ان پیرنتھسیز ٹائمس آئی پلس جے ود ان پیرنتھسیز. تو ہم نے کہا تھا کہ جی اس واسطے میکرو ڈیفائن کرتے وقت جب پیرامیٹرائزڈ میکرو ہے تو اس کے آرگومنٹس کو انکلوز کریں پیرنتھسیز کے اندر تاکہ اس کی ایکسپینشن کریکٹ ہو سکے. دوسری چیز یہ تھی میکرو کے ساتھ کہ جی میکرو کو کچھ نہیں پتا کہ اس کو انٹ بھیجا جا رہا ہے, ڈبل بھیجا جا رہا ہے, فلوٹ بھیجا جا رہا ہے, یا کیا دے رہے ہیں آپ. اس نے تو ٹیکسٹ سبسٹیٹیوشن کر دینی ہے اور پھر کمپائلر نے اس کو کمپائل کرنا ہے. جب ہم ان لائن فنکشنز استعمال کرتے ہیں تو فنکشنز کے تمام رولز جو ہیں وہ اپلائی ہو جاتے ہیں. اب فنکشن کی پروٹوٹائپ میں ہم نے اس میں لکھ دیا ہے کہ جی یہ ایک انٹ, دو ڈبل, ایک چار, ایسی کوئی چیز لے گا. تو جہاں پہ ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں کوڈ میں جب آپ لکھیں گے تو کمپائلر ٹائپ چیکنگ کر دے گا آپ کے لیے. وہ کہے گا جی آپ صحیح طریقے سے فنکشن کو کال کر رہے ہیں یا غلط طریقے سے, وہ کمپائلر ہی پکڑ کے آپ کو غلطی بتا دے گا. اب ایک تو آپ کی ٹائپ چیکنگ ہوگی, سو اسٹرکٹ ٹائپ چیکنگ از انفورسڈ. دوسرا یہ کہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ جی ان لائن از اے ریکویسٹ. The compiler then decides is the function small enough, is it appropriate enough کہ اس کو in line expand کر دیا جائے. کوئی side effects نہیں آئیں گے, it will behave exactly like an ordinary function call. Let us take a look at some of this sample code to figure out کہ جی macro کے ساتھ کیا side effect ہو سکتا ہے اور function call کے ساتھ کیا side effect نہیں ہوتا. For example, اگر ہم macro لکھ دیتے ہیں اور اس کو کال کرتے ہیں with something which says x پلس پلس, یعنی انکریمنٹ کر دیتے ہیں ہم x کو میکرو کی کال کے اندر. اور میکرو آپ ہینڈ آؤٹس میں بھی دیکھ لیں, وہ اس قسم کا ہے کہ x 2 دفعہ استعمال ہوتا ہے. ہوگا کیا کہ x پلس پلس جو ہے وہ 2 دفعہ وہاں سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گا, اور 2 دفعہ سبسٹیٹیوٹ ہونے کی وجہ سے x جو ہے وہ 2 دفعہ انکریمنٹ ہو جائے گا, which is certainly what we don't want. ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ایکس ایک دفعہ انکریمنٹ ہو اور میکرو کال بھی چل جائے. لیکن اگر ہم ایف آف ایکس پلس پلس لکھتے ہیں تو آبویسلی وہ ہے فنکشن کال ود اے سنگل انکریمنٹ آف دا ویریبل ایکس, وچ از واٹ وی وانٹ. اب ان لائن اس کی ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے لیکن کوئی ڈبل انکریمنٹنگ نہیں ہوگی. یہ میں نے ایک سمپل سا آپ کو اگزامپل دیا ہے جو میکروز کے سائڈ افیکٹس آ جاتے ہیں. So by and large, it is better that you use inline functions instead of macros. Macros کی اپنی یوزیج ہے, بالکل سمپل چھوٹی موٹی ڈیفینیشن کے لیے وہ استعمال کر لیں. اس کا اپنا فائدہ یہ ہے کہ جی وہ انٹ کے لیے بھی چلتی ہے, ڈبل کے لیے بھی چلتی ہے, فلوٹ کے لیے بھی چلتی ہے, اینڈ سو آن. اور یہی چیز نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو غلط کال کر سکتے ہیں. وہاں پہ ٹائپ چیکنگ انفورس کرنے کے لیے آپ ان لائن فنکشنز لکھنا شروع کر دیتے ہیں. سو دس از another one of the enhancements جو کہ سی پلس پلس میں آئی اور سی میں نہیں تھی. سو ان لائن فنکشنز کا آخری پوائنٹ میں نوٹ کرتا چلوں. اگر آپ کے فنکشن نے بار بار کال ہونا ہے اور کئی سورس فائلوں سے کال ہونا ہے, ابھی تک تو ہم یوزلی ایک سورس فائل بناتے رہیں اور اس کے اندر استعمال کرتے رہیں, دین ایز آئی مینشنڈ ارلیئر ود دا ہیڈر فائلس اٹ از بیٹر کہ آپ اپنا ان لائن فنکشن جو ہے وہ ہیڈر فائل کے اندر ڈال دیں. کم از کم اس کا پروٹوٹائپ اور ڈیفینیشن ادھر چلی جائے,
لیکن یہ یاد رہے کہ جو بھی فائل ان لائن فنکشن کو استعمال کرتی ہے اس کو ریکمپائل کرنا لازمی ہے، کیونکہ وہ کوڈ سبسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے، لہٰذا یو ڈونٹ وانٹ دا compiled program to be out of date. Whenever you make a change in the inline function, you have to recompile the program where it is being used. Okay? Please keep that in mind. ابھی تک جو ہم نے 2-3 باتیں کی enhancements to C in C++, they were actually stylistic issues, minor points, یہ وہ. What is the exciting part? Exciting part for today's talk or today's lecture is فنکشن اوور لوڈنگ. یہ کیا بلا ہے فنکشن اوور لوڈنگ؟ ایکچولی اوور لوڈنگ آپ آلریڈی دیکھتے آئے ہیں. کہاں دیکھتے آئے ہیں؟ جب آپ سی آؤٹ کو کہتے ہیں کہ جی لیس دین لکھ کے آگے ایک اسٹرنگ لکھ دیتے ہیں ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر، تو سی آؤٹ پرنٹ کر دیتا ہے اسکرین کے اوپر. آپ سی آؤٹ کو کہتے ہیں یہ انٹیجر آئی ہے، اس کو پرنٹ کر دو، وہ انٹیجر کی ویلیو پرنٹ کر دیتا ہے. آپ اس کو ڈبل دیتے ہیں، وہ ڈبل کی ویلیو پرنٹ کر دیتا ہے ود ڈیسیمل پلیسز اینڈ سو آن. سو یا تو سی آؤٹ کے پاس بہت سا جادو ہے دیٹ اٹ از ایبل ٹو پرنٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف ویریبلز اینڈ اسٹرنگز ایٹسٹرا نوئنگ کہ ان کا فارمیٹ کیا ہے. یہ ایکچولی از اے سٹل فارم آف اوور لوڈنگ. سی آؤٹ کا جو آپریٹر ہے وچ از دا اسٹریم انسرشن آپریٹر، وہ اوور لوڈیڈ ہے. اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کافی سارے آپ کو ملیں گے. ہیڈر فائل دیکھ لیں iostream.h, you will find that it is heavily overloaded. ابھی تک میں اوور لوڈیڈ کرتا جا رہا ہوں، میں نے بتایا نہیں ہے کہ جو اوور لوڈنگ ہوتی کیا ہے. اوور لوڈنگ بیسیکلی از یوزنگ دا سیم نیم ٹو پرفارم ملٹیپل ٹاسکس اور ڈفرنٹ ٹاسکس ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ سی آؤٹ از ڈوئنگ. Depending on the situation, it either prints an integer, or it prints a double, or it prints a float, or it prints a character, or it prints a string. It all depends on the situation. That means the behavior is changing, but the function cout less than looks identical. Now, ابھی تک آپ کو اتنی پروگرامنگ آ گئی، اور میں نے یہ بھی آپ کو بار بار کہا ہے کہ یہ تو بڑی ڈم مشینیں ہیں، یہ جو کمپیوٹرز ہیں یہ بالکل وہی کام کرتی ہیں جو ہم ان کو بتائیں گے. تو وہ اپنے طور پہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا. اس کے لیے ٹو بی ایبل فار سی آؤٹ ٹو بی ایبل ٹو بہیو ڈفرینٹلی اٹ مسٹ بی ٹولڈ آل آف دیز تھنگس. دیٹ مینس اس کو علیحدہ سے بتانا ہے کہ جی انٹیجر کو کیسے پرنٹ کرنا ہے، اس کو علیحدہ سے بتانا ہے کہ ڈبل کو کیسے پرنٹ کرنا ہے، اینڈ سو آن. یہ جو علیحدہ بتایا ہوا ہے، اس میں جو آپریٹر استعمال کیا ہوا ہے یہ وہی ہے، ڈبل لیس دین سائن. سو ان اے وے وہ آپریٹر اوور لوڈ ہو رہا ہے. آج کے لیے ہم آپریٹر اوور لوڈنگ میں نہیں جائیں گے، ہم صرف اپنی جو ڈسکشن ہے وہ فنکشن اوور لوڈنگ تک محدود رکھیں گے. فنکشن اوور لوڈنگ میں کانسیپٹ یہی ہے کہ جی فنکشن کا نام وہی رہے گا لیکن شاید اس کا بیہیویئر بدل جائے. سمپل ایگزامپل کہ جی آپ نے اسکوائر روٹ لینی ہے کسی نمبر کی. اب وہ نمبر انٹیجر بھی ہو سکتا ہے، لانگ بھی ہو سکتا ہے، فلوٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈبل بھی ہو سکتا ہے. اینڈ ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف دا آرگومنٹ یو پروبیبلی مے نیڈ ٹو ڈو اے ڈفرنٹ ٹائپ آف میتھمیٹیکل کیلکولیشن. سو واٹ ڈو وی ڈو؟ نارملی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے لیٹس سے انٹ فلوٹ ڈبل یا دو لے لیتے ہیں، انٹ اور ڈبل لے لیتے ہیں. ہم اس کے لیے دو علیحدہ فنکشنز لکھتے. ہم کہتے انٹ اسکوائر روٹ اور آگے لکھتے انٹ آئی اس کا آرگومنٹ، اور دوسرا ایک اور فنکشن لکھتے جس کا نام ہوتا ڈبل اسکوائر روٹ اور اس کا آرگومنٹ ہوتا ڈبل ایکس یا جو بھی آپ ویریبل نام دینا چاہیں. اسی طرح ان کی ریٹرن ٹائپس ڈفرینٹ ہوتی کہ جی آئی کی اسکوائر روٹ جو ہے will it be an integer? No, it's not necessary it be an integer. So most probably ہم int square root کے جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ بھی ہم ڈبل لکھتے، اور ڈبل اسکوائر روٹ کی ریٹرن ٹائپ تو ویسے ہی ڈبل ہوگی. اب دیٹ وڈ بی دا کنونشنل وے آف پروگرامنگ اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. دو علیحدہ فنکشن لکھ لو اور پھر کوڈ میں جہاں پہ بھی آپ نے ڈبل کی اسکوائر روٹ لینی ہے آپ کال کریں ڈبل اسکوائر روٹ فنکشن، اور جہاں پہ آپ نے انٹیجر کی اسکوائر روٹ لینی ہے وہاں کال کریں انٹ اسکوائر روٹ فنکشن. دا نیم از ڈفرنٹ. اٹ کازز اوور ہیڈ فار اس. مطلب ہمیں دو تین اس کے ساتھ پرابلم آتے ہیں. ایک تو ہمیں کئی نام یاد رکھنے پڑ رہے ہیں کہ جی وہ انٹ اسکوائر روٹ لکھا تھا، وہ جی ڈبل اسکوائر روٹ لکھا تھا، فنکشنز کے نام بڑھتے جا رہے ہیں.
بیہیویئر ایک ہی قسم کا ہے, ایک ہی نہیں ہے, ایک ہی قسم کا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اسکوائر روٹ لینی ہے. دوسری چیز کہ جی آپ ڈبل اسکوائر روٹ کو کال کریں اور اس کو انٹیجر پاس کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ویل انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی کمپائلرز آر سو انٹیلیجنٹ کہ وہ آپ نے انٹ پاس کیا اس کو وہ پہلے ڈبل میں کنورٹ کر کے ڈبل اسکوائر روٹ کو پاس کر دے گا. مے بی دیٹ از ناٹ واٹ وی وانٹیڈ. مے بی وی وانٹیڈ کہ جی انٹ کا جو اسکوائر روٹ ہے وہ ریٹرن بھی انٹ ہی کرے, دا کلوزسٹ نمبر دیٹ از کلوز ٹو دا اسکوائر روٹ وہ واپس ہو پر انٹیجر ہو. سو وی مائٹ ہیو وانٹیڈ اے ڈفرنٹ بہیویئر, اینڈ یہ امپلیسٹ ٹائپ کاسٹنگ ہو رہی ہے. اس نے انٹیجر کو ایلیویٹ کر دیا, ڈبل بنا دیا اور ڈبل اسکوائر روٹ فنکشن کو کال کر دیا. یعنی دیر از نو وے آف چیکنگ کہ ہم نے کریکٹ فنکشن استعمال کیا ہے کہ نہیں. سو واٹ از دا سولوشن؟ سولوشن از ٹو یوز فنکشن اوور لوڈنگ. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم لکھیں گے پھر بھی 2 3 4 جتنے فنکشنز ہمیں چاہیے اتنے لکھیں گے, علیحدہ علیحدہ لکھیں گے. فرق یہ ہے کہ تمام فنکشنز کا نام ایک ہی ہوگا. ان دس پرٹیکولر ایگزامپل ہم اسکوائر روٹ ہی لکھیں گے فنکشن کا نام. ریٹرن ٹائپ اس کو دینی ہے ڈپینڈنگ آن کہ کون سا فنکشن ہے. ہم ریٹرن ٹائپ بدل سکتے ہیں. ہم انٹ کی شاید ریٹرن ٹائپ ہم کہیں گے جی انٹ ہی دو ہمیں, جو بھی ہم نے کمپلیکیٹڈ میتھمیٹیکل آپریشن کرنا ہے اس کے بعد. اور ڈبل کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی ریٹرن ٹائپ ڈبل ہو. اب ہاؤ ڈو وی ڈکلیئر دیم؟ انٹ والا اسکوائر روٹ جو ہے اس کی ڈیکلیریشن آ جائے گی انٹ اسکوائر روٹ اور پیرنتھیسز کے اندر انٹ آئی, اور پھر اس کی باڈی جو بھی وہ کرتی ہے. اسی کا دوسرا ورژن جو ہے وہ آئے گا ڈبل, اور فنکشن کا نام وہی رہے گا اسکوائر روٹ, اور پھر پیرنتھیسز کے اندر ہم نے لکھ دیا ڈبل ایکس, اور آگے اس کی ڈیفینیشن آ گئی جو بھی کمپیوٹیشن کرنی ہے. اب وی ہیو 2 فنکشنز جن کا نام ایک ہے. ہاؤ ول دے بی ڈیفرینشیٹڈ وین دا پروگرام یوزز دیز فنکشن؟ دا ڈیفرینشیشن کمز فرام دا پیرامیٹرز وچ آر پاس ٹو دس فنکشن. اگر آپ کے پروگرام کے اندر کہیں پہ آپ نے لکھ دیا اسکوائر روٹ اور آگے پیرنتھیسز میں آپ نے لکھ دیا 10.5, تو the compiler will automatically determine کہ 10.5 is not an integer. If it is not an integer, it's a float or a double. وہ اوپر فنکشن پروٹوٹائپ کے ساتھ میچ کرے گا اور دیکھے گا آہا یہ والا فنکشن ہے اسکوائر روٹ کا, یہ والا ورژن ہے جو کہ ڈبل آرگومنٹ ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ والا فنکشن کال ہوگا. اب میں نے 10.5 کہہ دیا, یہاں پہ x بھی ہو سکتا ہے. اگر x ویریبل جو ہے اس کی ٹائپ ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ڈبل ہو تو ڈبل والا ورژن اسکوائر روٹ کا کال ہوگا. آگے چل کے آپ لکھتے ہیں اسکوائر روٹ j, اور j جو ہے وہ انٹیجر ہے, تو آٹومیٹیکلی کمپائلر جو ہے اٹ ول میچ دا پروٹوٹائپ اینڈ اٹ ول ڈیٹیکٹ کہ جی انٹیجر والا ورژن استعمال ہونا ہے, وہ انٹیجر والا ورژن استعمال ہوگا. فائدہ کیا ہے؟ ہمارا پروگرام جو ہے نا بڑا ریڈیبل بن گیا ہے کہ جی اسکوائر روٹ لینی ہے اسکوائر روٹ لے رہے ہیں, ختم. آئی ایم ناٹ ہیونگ ٹو وری اباؤٹ میں نے انٹ اسکوائر روٹ لکھا ہوا ہے اور کہیں ڈبل اسکوائر روٹ لکھا ہوا ہے اور کئی نام جو ہے وہ کنٹرائیو کر رہے ہیں. ہاؤ ڈز دا کمپائلر ڈیفرینشیٹ؟ I have told you that it looks at the type of the argument. Is that the only thing? No. It looks at the type and the number of arguments that are passed to the function. کوئی اور فنکشن لے لیں. سپوز ایک فنکشن ہے f جو کہ 2 انٹیجرز ایکسیپٹ کرتا ہے, اور اسی کا ہم ایک ڈفرینٹ ورژن لکھنا چاہتے ہیں جو کہ 3 انٹیجرز ایکسیپٹ کرتا ہے. اب انٹیجرز سارے ہیں لیکن ایک میں 2 جانے ہیں, ایک والی کال کے اندر 3 انٹیجرز جانے ہیں. سو وین یو میک دا کال, اف یو کال ایف ود 2 انٹس ایز دا آرگومنٹ, تو وہ 2 انٹیجرز والا ایف جو ہے وہاں پہ کال ہوگا آٹومیٹیکلی. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ڈفرنٹ. جب آپ ایف ہی کا نام لکھ کے آگے آپ اس کے 3 انٹیجرز دے دیں گے تو 3 انٹیجرز والا ورژن کال ہو جائے گا. ابھی تک آپ میں سے جو شارپ ہیں انہوں نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی, میں ریٹرن ٹائپ کی بات جو ہے گول کر گیا ہوں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ریٹرن ٹائپ از ناٹ اے ڈسٹنگوشنگ فیچر آف اوور لوڈیڈ فنکشنز. پلیز بی ویری کیئرفل اباؤٹ دس. یو کی ناٹ رائٹ 2 فنکشنز, ایک آپ لکھتے ہیں انٹ ایف انٹ اور دوسرا آپ لکھتے ہیں ڈبل ایف انٹ اینڈ ایکسپیکٹ کہ یہ ڈفرینٹ ہوں گے. دے آر ناٹ ڈفرینٹ. انفیکٹ کمپائلر ہی نہیں گزرنے دے گا, وہ کہے گا ایمبیگوس ڈیفینیشن ہے. دا ڈفرینشیشن بٹوین اوور لوڈیڈ فنکشنز ہیز ٹو بی ڈن ود دا ٹائپ اینڈ دا نمبر آف آرگومنٹس پاس ٹو دا فنکشن
and not by the return type. Let's take a look at some useful examples. ایک چیز جو کہ بار بار ہمیں ضرورت آتی ہے وہ ہے پرنٹ کرنا کسی چیز کو, ٹھیک ہے نا. ہم سی آؤٹ استعمال کرتے ہیں, مے بی وی وانٹ ٹو رائٹ آور اون فنکشن جو کہ بڑا پولائٹلی کہے دا ویلیو آف دا انٹیجر از آئی. کسی اور جگہ پہ ہم کال کریں ڈبل کے ساتھ اور لکھے دا ویلیو آف دا ڈبل ویریبل از اور آگے اس کی ویلیو آ جائے. اگر ہم پرنٹ کال کریں اسٹرنگ کے ساتھ that the string in question is اور آگے string لکھ دی جائے. وہی بات جو پہلے میں کر رہا تھا, یا تو آپ لکھیں int print, double print, string print اور ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ فنکشنز لکھنے شروع کر دیں. فنکشنز تو آپ کو اتنے ہی لکھنے پڑیں گے, وہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج نہیں ہے, لیکن جب کوڈ پڑھ رہے ہوں گے اس میں بہت ایڈوانٹیج آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں print I, print X, print S, where I is an integer, X is a double, S is a string, and the appropriate function is automatically called. So overloading functions is very very useful. اب آپ اپنے لیے again you have to sit down and write a few overloaded functions. طریقہ, آپ چھوٹا سا مین لکھیں گے, لیکن مین سے پہلے آپ یہی پرنٹ فنکشن لے لیں اور یہی 3 لے لیں بے شک, انٹ, ڈبل اور اسٹرنگ. اس کے لیے 3 فنکشنز لکھیں جو اندر سی آؤٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکے. دس از اے گڈ وے آف ڈیبگنگ پروگرامز آلسو کہ جی آؤٹ پٹ میں اندر کوئی چیز پرنٹ کرا لو تاکہ نظر آئے کہ پروگرام نے کیا کیا ہے. تو آپ سی آؤٹ کے ساتھ پہلے لکھیں گے دا ویلیو آف دا انٹیجر از فلانا, جو بھی اس کو آرگومنٹ پاس کیا, ان دا انٹیجر ورژن آف دا پرنٹ فنکشن. دوسرا ورژن لکھیں آپ دا ویلیو آف دا ڈبل ویریبل از, اور وہ جو ویریبل کی ویلیو پاس ہوئی ہے وہ کر لیں. اس کے بعد آپ لکھیں دا ویلیو آف دا اسٹرنگ پاسڈ از, اور سارے سی آؤٹ کے ساتھ لکھیں. مین پروگرام کے اندر ڈکلیئر این انٹیجر, ڈکلیئر اے ڈبل, ڈکلیئر اینڈ انیشلائز اے کیریکٹر اسٹرنگ. دیٹس اے کوئک وے آف ڈوئنگ اٹ. اینڈ دین سے لیٹس سے آئی ایکس اینڈ ایس ہی ہم نے نام لکھے ہیں, پروگرام میں لکھیں پرنٹ آئی, پرنٹ ایکس, پیرنتھیسز استعمال ہو رہے ہوں گے, پرنٹ ایس. لک کیئرفلی ایٹ دا آؤٹ پٹ دیٹ یو گیٹ اینڈ یو ول بی امپریسڈ, آئی ایم شیور, کہ آٹومیٹیکلی آئی کے لیے انٹیجر والا ورژن کال ہوا ہے, ایکس کے لیے ڈبل والا ورژن کال ہوا ہے, ایس کے لیے اسٹرنگ والا ورژن کال ہوا ہے. A lot of intelligence was built in the function overloading. تھوڑا سا آپ سوچیں گے تو صحیح کہ جی نام پرنٹ ہے, وہ کمپائلر کیسے کام کرتا ہے, کیسے ڈفرینشیٹ کرتا ہے, اس کی تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں. ہے تو ایڈوانس ٹاپک بٹ اٹس نائس ٹو نو. جب کمپائلر ان فنکشنز کو کمپائل کرنے جاتا ہے تو وہ ان کے نام کے علاوہ وہی ڈفرینشیٹنگ فیچرز یعنی نمبر اینڈ ٹائپ آف دا آرگومنٹس ان کو انکلوڈ کر لیتا ہے, اور ان دونوں چیزوں کو ایک مشین میں ڈال کے گھما کے ایک نیا نام جنریٹ کرتا ہے. بیکاز دا نمبر اینڈ دا ٹائپ آف دا آرگومنٹس ہیو ٹو بی ڈفرنٹ فار دا فنکشن ٹو بی اوورلوڈیڈ, دیٹ مینس جو کہ نیا نام نکلا اس مشین کے اندر سے وہ یونیک ہے. تو یہ یونیک نیم جو ہے دس از ایبل ٹو دس الاؤز دا کمپائلر ٹو کال دا کریکٹ فنکشن ایٹ دا کریکٹ ٹائم. اس کو فارملی اس کو کہا جاتا ہے نیم مینگلنگ. نام پکڑا ہے اس کو مشین میں سے گھما کے مینگل کر دیا, وہ مینگل کر رہا ہے لیکن اس کو یونیک بنا رہا ہے, سو اٹ کین کال دا کریکٹ فنکشن. آپریٹر یا فنکشن اوورلوڈنگ از فیئرلی ایکسائٹنگ اینڈ آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ اس کو تھوڑا سا اپنے لیے ٹرائی کریں. کچھ آپ کو ایگزامپلس مل جائیں گے, کتاب میں بہت سارے ایگزامپلس ہیں, آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی ایک تو ہم نے لکھے ہوئے ہیں, لیکن اپنے لیے بھی لکھیں اینڈ کنونس یور سیلف دیٹ فنکشن اوورلوڈنگ ایکچولی ورکس. یہ کچھ بیک گراؤنڈ ایکسٹینشنس تھیں C++ جو انٹروڈیوس کی اس نے اوور دا سی لینگویج. فارملی وی ول گیٹ ان ٹو کلاسز اینڈ آبجیکٹس نیکسٹ ٹائم, اینڈ یو ول نوٹس کہ یہی جو چیزیں ہیں یہ بار بار اب استعمال ہونے لگ پڑیں گی. سو ٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.